अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। मुल्क में जिस तरीके से इंतखाबी माहौल में सियासी तकरीरें चल रही हैं, उससे लगता तो यह है कि हर जमात का जो पाए का लीडर है या सियासतदान है, अगर उसको इख्तिदार की कुर्सी मिल जाती है तो मुल्क में एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा और मुल्क की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन हमें ये भी वाज़ेह तौर पर जहन में रखना चाहिए कि ये वही जमातें हैं जो एक एक करके अपनी बारियां ले चुकी हैं, और इन बारियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सभी बहती गंगा में हाथ धो चुके हैं। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि ये पार्टियां अगर बर वक्त अपने मंशूर दे देती और उस मंशूर में इन्होंने अवाम और मुल्क के लिए जो कुछ करना है वो बता देती, तो शायद अवाम के लिए फैसला करना बेहतर होता। लेकिन अलमिया ये है कि इन तमाम जमातों ने मंशूर को जूते की नोक पर रखा और सबसे आखिरी दिनों में पेश किया। लेकिन असल मसला और असल टारगेट इनका ये रहा कि दूसरी जो ओपोनेंट जमातें हैं उनको किस तरीके से नीचा दिखा सकें और ये बता सकें कि माजी में इन जमातों के साथ इनकी ओपोनेंट जमातों ने क्या सलूक किए। यही माजी की मुस्लिम लीग नून अपने 2017 के हवाले देती रही, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2013 से 18 तक के हवाले देती रही, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2 सालों के हवाले देती आ रही है। लेकिन देखना यह है कि ये तमाम जमातें जो 24 घंटे का वक्त तकरीबन रह गया है अगले इंतखाबात में, किस हद तक वाकई अवाम को अपनी तरफ राग़िब कर पाती हैं और क्या इनका वोटर अपनी जमातों को वोट डालने के लिए अपने घर से निकल पाता है या फिर नहीं। क्योंकि अगर माजी के बहुत से इंतखाबात का तस्करा करें तो मुश्किल ही ऐसा हुआ है कि 50 से 55% से ऊपर या 60% के अंदर रहते हुए ही वोट डाले गए हैं। कभी भी पाकिस्तान में 70-80% वोट नहीं कास्ट हुए। अगर इस मर्तबा पाकिस्तान का यंग वोटर वोट डालने के लिए निकलता है तो यकीनन ये भी अपने आप में एक इनकलाब होगा। लेकिन ये उसी सूरत में हो सकता है जब आप पाकिस्तान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने के ख्वाह हों। आज के प्रोग्राम में इसी के ऊपर कि तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कुछ लेकर अवाम के पास आई हैं और क्या अवाम इससे मुतासर होंगे और 2024 का ये इंतखाब क्या तब्दीली लाने जा रहा है। जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, तारुफ करवाना चाहूँगी। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार साकिब बशीर साहब। साकिब साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार रईस अंसारी साहब। रईस साहब से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। सोहरवर्दी साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सर आगाज करना चाहूंगी रईस अंसारी साहब सर आपसे। सर ये बताइएगा कि आप खुद पंजाब में हैं और पंजाब ही बेसिकली डिसाइड करता है कि हुकूमत किसके पास जाएगी। इस वक्त जो मार्का वहां पर हो रहा है, हर जमात का दावा जरूर है, लेकिन आपको क्या लगता है कि फैन फॉलोइंग की हद तक या वोटर की हद तक कौन सी जमात इस वक्त आगे नजर आ रही है? क्योंकि हर सर्वे एक मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स सामने लेके आ रहा है। देखिए सना, जो बात है कि कौन सी जमात आगे जा रही है, कौन सी सर्वे में पीछे है, लेकिन इस वक्त देखना ये ग्राउंड रियलिटी और चीज़ है और जो सामने लाया जा रहा है वो और चीज़ है। अब आपके सामने है कि तहरीक इंसाफ या तो कहें कि पार्टी है नहीं, उसके वोटर नहीं हैं, उनके बहुत वोटर हैं। और मैं लाहौर में फिरता रहा हूँ और मैं लाहौर में जाके देखता भी रहा हूँ, और जिस तरह आप देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं कि 2 पार्टियां हैं जिनको आराम से खुली तौर पे रैली करने की इजाज़त भी है, जलसे की इजाज़त भी है। लेकिन आप देखें जो PTI है उनको इस तरह इजाज़त नहीं है। हत्ता कि मुल्तान में जवेद हाशमी उनका दामाद को पकड़ लिया, नवासे को पकड़ लिया। यहाँ भी ऐसे आपके सामने हालात हैं, और रैली कोई करता है तो उसको उठा के ले जाते हैं कि आपने इजाज़त नहीं ली। तो ग्राउंड रियलिटी और चीज़ है, सामने कुछ और चीज़ है। लेकिन मैं एक बात यहाँ ये कहूँगा, जो आप कह रही हैं, जो दावे करते जा रहे हैं, जो सामने लाया जा रहा है, होना अल्टीमेटली वही नज़र आ रहा है कि वो होगा। लेकिन जो आपने अभी बात की थी कि अगर टर्न आउट 60, 65, 70 तक चला गया, जो माजी में नहीं तो हो फिर सका, मुतवक्का तौर पर रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है। जी जी जी, मुतवक्का तौर पर रिजल्ट और हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ आप जो मैं बताता चलूँ कि जिनको नहीं आने दिया जा रहा है, जिनको नहीं लाया जा रहा है, अगर कोई समझता है कि वो जीत चुके हैं, लेकिन जीत वो भी चुके हैं जिनको नहीं लाने दिया जा रहा। क्योंकि मैंने कई हलकों में देखा कि PTI की कई उम्मीदवार हैं जिनके ना कोई पोस्टर है, ना कोई कंपेन करने आया है, लेकिन वहाँ जो लोग हैं एक दूसरे को ढूंढ के निशान बता रहे हैं कि हमारे ये खड़ा हुआ है PTI का, जिसको ये निशान अलॉट हुआ, किसको जहाँ प्लेन अलॉट हुआ, किसी को लैपटॉप अलॉट हुआ, तो वो ढूंढ के एक दूसरे को बता रहे हैं। और उनके लाहौर में जो आप बंदे देखें, उनमें कई तो यास्मीन राशिद हैं और दूसरी ख़वातीन हैं, बंदे हैं, कई तो जेल में है इस वक्त, 1-2 तो जी तो लेकिन वो ढूंढ के बता रहे हैं कि हत्ता कि आप देखें तो लिहाजा जो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो आपने की, जो मार के जा रही हैं, उसमें अल्टीमेटली लाहौर देखें, पंजाब में उसमें मुस्लिम लीग है, उनमें ज़ोर में है, और पीपल पार्टी है ज़ोर लगा रही है। लेकिन पीपल पार्टी की आपको पता है
پہلے بھی تقریباً 5 سیٹیں دی ہیں، 6 تھیں اور 7 ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ پیپلز پارٹی نظر نہیں آ رہی. باقی جو بھی لاہور میں پنجاب میں ہے وہ سامنے نون لیگ ہے، تو امید تو اس کی نظر ہے کہ وہ نون لیگ ہی ہوگی. اگر ووٹ کا ٹرن آؤٹ 65-70% گیا تو پھر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. بالکل کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ جو ووٹ. بالکل ٹھیک. میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. سروردی صاحب، سر یہ جو پوائنٹ ہے کہ ہمارے ہاں کبھی بھی 60% تک تو ووٹ پڑا ہی نہیں الیکشن میں، شاید ہی کبھی ایک آدھ دفعہ 70 کی دہائی میں پڑا ہو. سر یہ جو سائلنٹ ووٹر ہے جو گھر بیٹھا رہتا ہے، ووٹ ضائع کر دیتا ہے، اس مرتبہ ریکارڈ ووٹ رجسٹر ہوئے ہیں، ووٹر رجسٹرڈ ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ تبدیلی کے لیے استعمال کریں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نون لیگ کے لیے استعمال کریں کیونکہ ان کے لیڈر واپس آئیں وطن طویل عرصے کے بعد؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ووٹر ایک ہمیشہ سائیڈ لائنڈ ہوتا ہے وہ بھی مین سٹریم میں واپس آئے گا؟ اگر آپ کہیں جی کہ اندرون سندھ بھی 60% ہو جائے، بلوچستان بھی 60% ہو جائے، تو مجھے ممکن نظر نہیں آتا ساؤتھ پنجاب بھی 60% ہو جائے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ چند بڑے شہروں میں، اربن میں آپ کو کوئی بڑا ٹرن آؤٹ ممکن نظر آ سکتا ہے، رورل میں بڑا ٹرن آؤٹ ممکن نہیں ہے. پھر الیکشن میں ووٹر نکالنا ایک کام ہے. ہمارا ووٹر خود جا کے لائن میں لگنے کی، کوئی گھنٹوں ضائع کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا. اگر آپ 60% ٹرن آؤٹ کر رہے ہیں تو ایوریج 4 سے 5 گھنٹے لگیں گے ایک ووٹر کو ووٹ ڈالنے میں. مجھے نہیں لگتا کہ لوگ 4 سے 5 گھنٹے کھڑے ہونے کے لیے لائنوں میں ہیں، اور نہ کوئی ماحول سازگار ہے 4 سے 5 گھنٹے لائن میں کھڑے ہونے کا. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید اسلام آباد میں، کچھ اور 2-3 شہروں میں تو آپ کو ایسا کچھ ممکن نظر آ سکے، لیکن اوورآل پورے پاکستان میں ایسا ممکن نہیں ہے. وہاں کی کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ڈیفرنٹ ہے، وہاں کا ووٹنگ سٹائل ڈیفرنٹ ہے، وہاں کا الیکشن میکنزم جو ہے وہ شہروں سے بالکل مختلف ہے. تو ہم اس کو یکساں نظر سے نہیں دیکھ سکتے. لہذا اس تناظر میں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پورے پاکستان میں 60% نظر نہیں آتا، کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. یعنی کہ تبدیلی کسی حد تک آ سکتی ہے لیکن بھرپور طریقے سے نہیں آ سکتی. ثاقب صاحب سے 2 حوالوں سے آپ سے سوال. ایک تو یہ کہ کیا اس الیکشن کو ہم کمپرومائز الیکشن کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اگر میں ایک جماعت کی بات کروں تو اس کے اوپر لیول پلینگ فیلڈ ملنے کا الزام لگ رہا ہے، اور باقی جماعتیں جس طرح پیپلز پارٹی نے تو بڑا کلیئر کہہ دیا کہ جی ایک کو تو آپ نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ مائنس کر دیا، اب آپ دوسرے کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کی اپنی جماعت کے. تو الیکشن ہونے سے پہلے ہی اس کو پورا کنٹروورشل بنا دینا، کیا پھر بڑا مشکل ہوگا اس کے نتائج ایکسیپٹ کرنا ان پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے؟ بالکل، یہ اپنی نوعیت کے منفرد الیکشن اس لحاظ سے بھی ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بالکل سائیڈ لائن اس طرح لگایا گیا ہے کہ سوچ وہم و گمان سے بھی اوپر ہے. کہ آپ پنڈی کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ لیاقت باغ میں مسلم لیگ نون نے بھی جلسہ کیا، پیپلز پارٹی نے بھی جلسہ کیا، جماعت اسلامی نے بھی جلسہ کیا، لیکن پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے نہیں دی، جو ڈسٹرکٹ جو آفیسر بھی ہیں، ریٹرننگ آفیسر بھی ہیں. اسی طرح لاہور یا ملتان ہے یا لودھرا میں ابھی جو جہانگیر ترین ان کے خلاف جو ایک کینڈیڈیٹ تھی خاتون، وہ پتہ چلا ہے کہ وہ غائب ہیں. تو جو سچویشن ہے اس طرح، تو میرا خیال ہے کہ 8 فروری کے الیکشنز کے حوالے سے ایک جنرل پرسیپشن بھی ہے، فیکٹس بھی یہ ہیں، انٹرنیشنل میڈیا تک بھی یہی رپورٹ کر رہا ہے، اور جو ہمارا لوکل میڈیا ہے وہ بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ آپ جو بیٹل گراؤنڈ ہے پاکستان میں حکومت بنانے کی، جو بیٹ ہے وہ ہوتی ہے پنجاب. تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو اگر آپ کنسیڈر کرنا شروع کریں تو جی ٹی روڈ سے چلیں تو 2 نہیں تو 3 سیٹوں پہ وہ کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں. وہ بھی جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، ان کی ایک پوزیشن ہے کہ یہ سیٹ جو ہے نکال سکتے ہیں. لاہور میں بلاول بھٹو زرداری ہیں، اب ان کی پوزیشن اس طرح بظاہر جو ہے وہ اتنی نہیں کہ لگتی کہ وہ نکال ہی لیں گے. یا جنوبی پنجاب میں چلے جائیں تو وہاں پہ ملتان میں یا مختلف 2-3 اور جگہوں پہ ان کا سپورٹ بینک، مطلب یہاں بیٹل گراؤنڈ جہاں پہ ہے وہاں ایک ہی پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، مطلب 80%. لیکن جس طرح رئیس انصاری صاحب نے بتایا، گراؤنڈ پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ایکٹیو ضرور ہیں. اچھا، اس 8 فروری کے الیکشن میں ایک چیز اور منفرد ہونے جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کہاں پہ جلسے کر رہی ہے؟ ٹک ٹاک پہ.
اب میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے Virtual ہاں ایک جلسے کر رہی میجورٹی ہے. جو ہے, جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی میجورٹی جو ہے, ان کے لیڈرشپ بھی ہے, ان کو ابھی تک اس کا وہ نہیں پتا ہوگا کہ ٹک ٹاک میں جلسہ ہوتا کیسے ہے, کیسے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, یا باقی جو میڈیم ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا کے وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں, کس طرح انہوں نے اپنی جو ویب سائٹ جو ہے ایک بنائی وہ بلاک ہوئی دوسری بنا لی, کس طرح وہ فیس بک کو استعمال کر رہے ہیں کہ آپ اپنے حلقے کا نام ڈالیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا جو ہے وہ سمبل کیا ہے. اس میں تو یہ مختصر بات یہ کہ سب لوگوں کو تو انٹرنیٹ کا استعمال نہیں آتا نا, کچھ ایسے دیہی علاقے بھی ہیں جہاں پر لوگوں کو انٹرنیٹ شاید اتنا سمجھ نہیں آتا. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ لٹریسی تو ابھی موجود نہیں ہے اتنی زیادہ؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی سے جڑا ہوا طبقہ ہے وہ آپ دیہی علاقوں میں کم لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, لیکن جو لوگ جڑے ہوئے ہیں انہوں نے بہت اس پورے نیٹ ورک کو پھیلایا ہوا ہے. پی ٹی آئی نے اس کو کہیں نہ کہیں یہ ایک ایسی جو چیز آ سکتی ہے, کوئی ایسی خبر آ سکتی ہے جب 60 یا 60 70 65% اگر ٹرن آؤٹ ہو گیا تو پھر صورتحال مختلف بھی ہو سکتی ہے اور سچویشن جو ہے وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے, اگرچہ اس کے چانسز جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ کم نظر آتے ہیں جس لیول پہ چیزیں ہو رہی ہیں. کیونکہ ایک اور بات کہ پچھلے ہم نے دیکھا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے مسائل ہیں, ان کو جلسے کرنے کے مسائل ہیں, ان کو کبھی پولیس ان کے جو ہے وہ دفاتر پہ چھاپے مار رہی ہے, کبھی گرفتار کر رہی ہے, کبھی اب جو الیکشن پول ڈے ہے, پول ڈے میں بڑا امپورٹنٹ ہوگا. پول ڈے پہ بھی ان کو اگر اس طرح کی ہراسمنٹ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ ہوئی تو پول ڈے پہ ان کے ووٹرز کو روکا گیا, نہ جانے دیا گیا, تو پھر بھی سچویشن ظاہر سی بات ہے دوسری طرف جائے گی اور وہ اس کی بینیفیشری جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہی, پنجاب میں جو بڑی بیٹل گراؤنڈ ہے اس کی بینیفیشری جو ہے مسلم لیگ نون ہی ہوگی. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا رئیس انصاری صاحب, سر اگر میں سرویز کی بات کروں تو چاہے بلومبرگ کا سروے ہو, چاہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہو, پھر بی بی سی نے بھی نواز شریف صاحب کو کنگ آف پاکستان قرار دے دیا, مطلب ہر طرف سے خبریں تو یہی آ رہی ہیں کہ راستہ انہی کی طرف جاتا ہے اور یہ وزارت عظمیٰ کے راستے تک جاتے ہیں. لیکن سر اتنی کنٹروورسی کے ساتھ وزارت عظمیٰ کی کرسی لینا نون لیگ کے لیے کتنا کرٹیکل ہوگا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کا سب سے بڑا چیلنج تو اکانومی ہوگا. تو اتنی بھاری ذمہ داری نون لیگ کا اپنے کندھوں پر لینا خود ان کے لیے, اور پھر ان کے اوپر بھی کنٹروورسیز کا کریٹ ہونا, ہینڈل کیسے کرے گی سر نون لیگ اسے؟ دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ یہ جو سارا معاملہ ہے جو وزارت عظمیٰ تک جا رہا ہے, اس میں گورنمنٹ آپ کے سامنے اگر جو بنے گی اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہ 3 میں نہ 13 میں یہ لوگ رہیں گے. ان کا خیال ہے کہ جو لوگ آزاد جیت کے آئیں گے ان کو بھی کچھ کو ملایا جائے گا. ابھی بلاول بھٹو زرداری ابھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں دوبارہ سے وزیر خارجہ نہیں بننا, میں نون لیگ کے ساتھ چل نہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ صرف یہ اسے کہتے ہیں کہ اندر سے ملے ہوئے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جب پہلے شہباز شریف کہتے تھے کہ میں سڑکوں پہ کی سیٹ لوں گا زرداری کو, بعد میں ہی پی ڈی ایم میں اکٹھے بیٹھ گئے. یہ بعد میں اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں اور بٹھا بھی دیا جا سکتا ہے. تو اس میں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں جس طرح پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں پرائم منسٹر کو کام کرنے کا موقع چاہیے. شہباز شریف آپ دیکھتے تھے دن میں 6 بار ملتے ہیں, کبھی فضل الرحمان کو مل رہے ہیں, کبھی بلاول کو مل رہے ہیں, کبھی زرداری صاحب کو مل رہے ہیں, کبھی ایم کیوں کو مل رہے ہیں. وہ سارے دن منانے میں لگے رہتے تھے. تو اس صورت میں تو کبھی گورنمنٹ چلتی نظر نہیں آتی, جس طرح کہا جا رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ بن بھی گئی تو 1.5 سال چل پائے گی. اور دوسرا جو آپ نے بات سروے کی بات کی ہے, دیکھیں سروے, میں تو اس سروے کو بالکل کبھی قبول نہیں کرتا کہ 3,000 لوگوں پہ مشتمل سروے ہوتا ہے, 2400 لوگوں پہ مشتمل سروے ہوتا ہے. اس سروے کی بنیاد پہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں بلومبرگ یا بی بی سی کہ وہ آگے چلا گیا وہ پیچھے آ گیا؟ یہ اس طرح 3,000 لوگوں کے سروے کو پورے ملک پہ لاگو نہیں کیا جا سکتا. اگر لاہور سے 3,00,000 لوگوں کا جو سروے کریں تو 1.5 کروڑ لوگوں پہ لاگو نہیں کیا جا سکتا. بعض اوقات ایک جگہ آپ کو 8-10 کٹھے ایک ہی سوچ کے لوگ مل سکتے ہیں. تو یہ تو سروے فضول سے سروے ہیں, میں تو ان کو بالکل نہیں مانتا. یہ سروے کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں. لیکن ان جو بات آپ نے کی حکومت کی تو یہ بہت چیلنجنگ ہے, اور پتہ دیکھیں آگے جا کے جو بنے گی صورتحال. سب سے بڑی مسئلہ جو ہے اس وقت وہ اکانومی کو کنٹرول کرنا ہے. اکانومی کو کنٹرول کرنے کے لیے بہرحال جو قوتیں ہیں جو بیٹھے سروے بنا رہے ہیں, بی بی سی, وہ بلومبرگ کیوں بنا رہے ہیں یہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, میں نے کئی کلپ دیکھے ہیں جس میں رجیم چینج کے بارے میں بھی ہے. تو الٹیمیٹلی رجیم چینج کے بارے میں جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اگر وہ شامل ہیں تو پھر انٹرنیشنل میڈیا جو ہے نا وہ تو جو رخ یہاں دکھایا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کون آ رہا ہے, حکومت کس کی بنے گی,
وہ تو پہلی بار ہی دیکھا گیا کہ بالکل طے شدہ ہے کہ کون آ رہا ہے، تو وہ بھی اس میں لگتا ہے شامل ہے. نہیں سر، وہ تو 2018 میں بھی بڑا واضح تھا ویسے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، آر ٹی ایس پورا بٹھا دیا تھا. لیکن چلیں میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. یہ سہروردی صاحب، سر ایک طرف تو ہم تنقید کر رہے ہیں نون لیگ کے اوپر، لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کچھ اکنامک جو ریفارمز تھے وہ نون لیگ کے دور میں بہتر ہوئے. پی ٹی آئی کے دور میں بہت کچھ کہا گیا، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے، کچھ نہیں کر سکے. بلین ٹری سونامی کی بات کی، آج تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا. لیکن سر کیا واقعی باقی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے؟ عوام گھوم پھر کے پھر اسی چیز کی طرف جائیں گے جس نے مقبولیت کو چھوا ہے. تو نون لیگ کے پاس نیریٹو کیا ہے سر؟ وہ تو بہت عرصے سے کچھ نیریٹو بلڈنگ کے اوپر کام کر رہے تھے، لیکن سٹرونگ فوٹنگ کے اوپر تو کوئی بھی پارٹی اپنا منشور نہیں لا سکی. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی نے 10 سال کے پی میں حکومت کر لی ہے، پیپلز پارٹی نے 15 سال سندھ میں کر لی ہے، اور نون لیگ کا 10 سال کا ٹینیور سب کے سامنے ہے پنجاب کا. اور لوگوں کے سامنے تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کی مسلسل 10 15 سال کی حکومتیں ہیں. وہ لاہور بھی لوگوں کے سامنے ہے، پشاور بھی لوگوں کے سامنے ہے، اور کراچی بھی لوگوں کے سامنے ہے، فیصل آباد بھی لوگوں کے سامنے ہے، نواب شاہ بھی لوگوں کے سامنے ہے، اور مردان بھی لوگوں کے سامنے ہے. تو یہ تقابلی جائزہ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے کہ کس سیاسی جماعت نے زیادہ بہتر کام کیا اور کس نے برا کام کیا ہے. اور یہ تقابلی جائزہ بھی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ کس کے دور میں جو ہے وہ کرپشن زیادہ رہی اور کس کے دور میں کم رہی. اس حوالے سے بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آ گئی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو 2008 کا الیکشن پاکستان میں آئین کی بحالی، عدلیہ کی بحالی پر ہوا تھا، اور یہ دونوں کام اس الیکشن کے بعد ہو گئے تھے. 2013 کا الیکشن پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے پر ہوا تھا، اور ایک جماعت نے کہا تھا ہم کر دیں گے، وہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی. 2018 کا الیکشن پاکستان میں کرپشن کے خاتمے پر ہوا تھا، جو کرپشن ختم نہ ہوئی بلکہ ہمیں 117 سے 140ویں نمبر پر چلے گئے، آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں باقی جماعتوں نے جو منشور دیے، انہوں نے اپنے اپنے دور میں اس پر کافی حد تک کام کیا. اب آگے دیکھنے کی بات ہے کہ کن جماعتوں نے کیا منشور دیا ہے. نون نے جو منشور دیا ہے اس میں ڈیولپمنٹ کی بات ہے. پیپلز پارٹی نے جو منشور دیا ہے اس میں 300 یونٹ بجلی مفت دینے کی اور کوئی 30 لاکھ گھر دینے کی بات ہے، کوئی کسان کارڈ، مزدور کارڈ دینے کی بات ہے. اور پی ٹی آئی نے جو منشور دیا ہے وہ کوئی حقیقی آزادی کا منشور ہے، اور ان کے خیال میں پاکستان مکمل طور پہ آزاد نہیں ہے، اور ایک آزادی کی ضرورت ہے پاکستان کو. تو پاکستان کے عوام بہتر فیصلہ کر لیں گے کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے، ہمیں 300 یونٹ بجلی مفت چاہیے. جو بھی تینوں پارٹیوں کا منشور ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے، اور وہ اس کو دیکھ کر ووٹ ڈال دیں گے. منشور کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر دفعہ کا منشور مختلف اس لیے ہوتا ہے کہ ہر دفعہ کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں. 13 میں لوڈ شیڈنگ سب سے بڑا مسئلہ تھا، 8 میں آئین کی بحالی سب سے بڑا مسئلہ تھا مشرف کے بعد، 18 میں ہمیں کرپشن بتایا گیا بہت بڑا مسئلہ تھا. آج معیشت کی بحالی ایک مسئلہ ہے، بجلی کے بل ایک مسئلہ ہے. نون لیگ کہہ رہی ہے ہم 30% کم کریں گے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم 300 یونٹ تک کم کریں گے. یہ اب ان میں سے جس کی باری آئے گی دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک. یعنی وعدوں کے اوپر سر عوام جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گے. ایک مختصر وقفہ مجھے لینے دیں، لیکن جس طرح ابھی بات کی تھی ہم نے نون لیگ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ ابھی تو بیعت تک لفظی جنگ جاری ہے، لیکن کیا واقعی حکومت بننے کے ٹائم پہ پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہوگی، یا بلاول صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کہ اب کسی صورت بھی نون لیگ سے کوئی اتحاد نہیں کیا جائے گا، کیا وہ اس پر قائم رہے گی؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طریقے سے مسلم لیگ نون حکومت بنانے کے دعوے کر رہی ہے اور وزارت عظمیٰ تک پہنچنے کے، بالکل ویسے ہی یہ بھی واضح ضروری ہے جاننا بھی اور سمجھنا بھی کہ 2/3 اکثریت اس مرتبہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ملنی مشکل نظر آتی ہے. ایسے میں دوسری جماعتوں کا ساتھ مانگنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو ہاتھ پھیلانا پڑے گا. لیکن پیپلز پارٹی نے پہلے ہی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ نون لیگ یا پاکستان تحریک انصاف کسی کے ساتھ بھی اتحاد کرنے کی خواہاں نظر نہیں آتی ہے. ثاقب بشیر صاحب، سر یہ فرمائے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی صرف لفظی طور پر یہ بات کر رہی ہے؟ کیونکہ پی ڈی ایم میں آنے سے پہلے بھی ان کے بیانات کچھ اور تھے، پی ڈی ایم میں آنے کے بعد کچھ اور پی ڈی ایم سے نکلنے کے بعد پھر کچھ اور ہو چکے ہیں. تو کیا ہم اس کو صرف انتخابی مہم کا حصہ سمجھیں جو کچھ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ انتخابی مہم کا حصہ ہی ہے، کیونکہ
اگر الیکشن سے 3 دن پہلے، 5 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے بھی اگر یہ بیانات نہیں آنے یا ایک دوسرے کو مناظرے کے چیلنج نہیں ہونے، موازنے کے جو ہے وہ چیلنج نہیں ہونے اور ایک دوسرے پر لفظی گلہ باری بھی نہیں ہونی، تو پھر تو لوگ ویسے ہی سمجھیں گے کہ یہ سب جو ہے وہ ایک ہیں، جو ایک نیریٹو، ایک بیانیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ دیتے رہے ہیں یا ان کی پارٹی دیتی ہے. تو یہ تو ایک میرا خیال ہے ایک روٹین کی بات ہے. باقی رہی بات کہ اس کا اثر کیا الیکشن کے بعد بھی ہوگا، میرا نہیں خیال کہ الیکشن کے بعد تو پھر ہر پولیٹیکل پارٹی اور خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب سب سے پہلے تو وہ سندھ کو سیکیور کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب آج سے ایک ماہ یا 1.5 ماہ پہلے جب ایک دفعہ ایک ایسا موومنٹ آیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوئی بیانات دیے، سخت بیانات تھے ان کے، پھر ان کو ان کے حوالے سے انٹرویو میں آصف علی زرداری صاحب نے مختلف موقف لیا، پھر بلاول بھٹو دبئی چلے گئے، وہاں پہ واپس آئے، چیزیں پھر جو ہے وہ سموتھ ہو گئیں. تو جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ سندھ کو سیکیور کر کے پھر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور وہ بڑھنا ان کا جو ہے وہ ٹارگٹ لگتا ہے. یہ بیانات کی حد تک ہیں، سیاسی بیانات ہیں جو الیکشن کے پہلے تک ہی ہیں، اور الیکشن کے بعد پھر وہ اپنی جو ہے وہ پارٹی جو پوزیشن ہوگی ان کی، اگر مرکز میں ان کی کوئی سچویشن بنتی ہے تو یقینی طور پر وہ بیٹھیں گے بھی. جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ یہ اب باقی باتیں بھی بہت ساری کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نفرت کی سیاست کو فروغ نہیں دیں گے. تو اٹ مین کہ مسلم لیگ نون جہاں پہ کچھ نہ کچھ چیزیں سمجھی ہے یا انہوں نے ایک لائن کھینچی ہے کہ اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے، اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی ایک لائن کھینچی ہوئی ہے، ہم اس سے آگے جو ہے وہ نہیں جائیں گے. نفرت کی سیاست جب وہ یہ کہتے ہیں تو اس میں وہ جو پی ٹی آئی ہے یا عمران خان صاحب ہیں ان کی نفی کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو موڈ اپنایا ہے، جو طریقہ کار اپنایا ہے کہ ہم نے پولیٹیشنز کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، یا انہوں نے الگ سے اپنا ایک موقف لیا ہوا ہے، اس کی وہ نفی کرتے ہیں. تو اٹ مین کہ 8 فروری سے پہلے پیپلز پارٹی جو بیانات دے رہی ہے وہ کچھ اور ہے، اور 8 فروری کے بعد مختلف نظر آئے گی. یعنی کہ ایک ٹپیکل سیاسی جماعت کا رول ادا کرے گی. سہروردی صاحب، یہ جو پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے، سر زرداری صاحب جب کوئی مشکل سٹیٹمنٹ آتا ہے تو کہتے ہیں بلاول صاحب انڈر ٹریننگ ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو پرانی سیاست نہیں کر سکتا، میں اگر نون لیگ کی حکومت بنی تو میں فوراً منسٹر بھی نہیں بنوں گا اب اس کی مرتبہ. اور دوسرا یہ کہ اگر یہی اسی قسم کی سیاست ہونی ہے تو پھر ایسی اتحادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو سر کیا یہ ساری باتیں صرف لفظی گولہ باری ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک واضح ڈیفرنس موجود ہے زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی سیاست میں، اور آگے چل کر یہ جو رفٹ ہے یہ مزید سنگین بھی ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں بلاول صاحب ان کمانڈ ہیں پارٹی میں، وہ چلا رہے ہیں، انہی کا نیریٹو چل رہا ہے، انہی کی بات جو ہے وہ سب سن رہے ہیں. اور ہمیں آصف زرداری صاحب ایک دو انٹرویوز کے بعد مکمل خاموش نظر آ رہے ہیں، کوئی اتنے ایکٹیولی ریبٹل نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 2024 کے الیکشن کے بعد کوئی کولیشن گورنمنٹ نہیں بنائیں گے. اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنا رہی ہوگی تو مسلم لیگ نون اس میں شامل نہیں ہوگی، اور اگر مسلم لیگ نون حکومت بنا رہی ہوگی تو پیپلز پارٹی اس میں شامل نہیں ہوگی. میرے نہیں خیال میں کہ اب ان دونوں سیاسی جماعتوں کو کوئی کولیشن بنانے کی ضرورت بھی ہے، اور یہ بنائیں گی بھی. جو پی ڈی ایم بنا تھا وہ ایک ڈیفرنٹ پولیٹیکل سچویشن میں بنا تھا کہ ان سیاسی جماعتوں کی اپنی بقا کا معاملہ تھا. انہیں لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ ان کو پولیٹیکلی ایلیمینیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس پولیٹیکل ایلیمینیشن کی سروائیول کے لیے ان کا اکٹھا ہونا ضروری تھا. اب ایسا کوئی صورتحال مجھے نظر نہیں آتی ہے. یہ سب سیاسی جماعتیں اپنی اپنی سیاست کریں گی. نہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی شراکت اقتدار کرے گی، اور نہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی شراکت اقتدار کرے گی. اگر ایک حکومت میں ہوگی، ایک اپوزیشن میں ہوگی. چھوٹی جماعتیں ہر طرف جا سکتی ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی جا سکتی ہیں، اس کے ساتھ بھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ بڑی دونوں سیاسی جماعتیں مجھے الیکشنز کے بعد بھی کوئی قریب آتے نظر نہیں آ رہی. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا رئیس انصاری صاحب، اگر یہ دونوں جماعتیں الگ الگ جگہوں پہ بیٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں اپوزیشن اور حکومت میں، تو اس کا مطلب یہ کہ ایم کیو ایم بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے، آئی پی پی بھی کر سکتی ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگ شامل ہو جائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ بات درست سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا ایفرٹ کرے تو حکومت بنانے کی پوزیشن میں جا سکتی ہے پیپلز پارٹی اپنے اتحادیوں کو لے کر. دیکھیں، جو آپ نے پہلی بات کی نا کہ آئی پی پی بھی ایفرٹ کر سکتی ہے اور ایم کیو ایم بھی ایفرٹ کر سکتی ہے، یہ کوئی ایفرٹ وغیرہ نہیں ہے. یہ جس طرح بنی ہے، جن کے ساتھ ملایا جائے گا ان کے ساتھ آنکھ بند کر کے مل لیں گے. یہ آپ کے سامنے ہی ہے. یہ گورنر صاحب ٹیسوری صاحب تھے جن کو
ایک سینٹ کی سیٹ دینے کے لیے ایم کیو ایم ٹوٹ گئی اور فاروق ستار علیحدہ ہو گئے, اور پھر ایسی ایم کیو ایم نے انہیں ہاتھوں پہ رکھ کے گورنر بنایا. یہ ان کی ایفٹ وفٹ کوئی نہیں ہے, جہاں کہا جائے گا یہ لبیک کہیں گے اور چلے جائیں گے. یہ مزمل صاحب نے بات کی جو مجھے لگتا ہے کہ اگر زیادہ سیٹیں جو لے گا حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگا کہ, اور واقعی اگر ہوا تو جو پیپلز پارٹی ہے وہ جائے گی اس میں اپوزیشن میں. لیکن پتہ کچھ نہیں ہے, میں آپ کو پہلے بھی کہا, یہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کی سیاست تک آتے ہیں, اس کے بعد اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور ایک جلسے میں غالباً بلاول صاحب نے اشارہ بھی دیا تھا کہ صدر زرداری صدر کیوں نہیں. اگر ایسی کوئی ڈیل طے ہو جاتی ہے کہ زرداری صدر ہوں تو پھر آٹومیٹک صدر ہوں گے, تو پیپل پارٹی پھر ان کے ساتھ مل کے بیٹھ جائے گی. یہ کوئی حتمی رائے ایسی کوئی نہیں ہے کہ بالکل نہیں بیٹھے گی, ہو سکتا ہے اپوزیشن میں ہو لیکن یہ اکٹھے بھی بیٹھ سکتے ہیں. اور جو دوسری آپ نے ایک بات میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں, ابھی آپ نے جو منشور کی بات کی تھی, جو مزمل صاحب نے بھی کی, یہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ بھٹو نے لگایا تھا, تینوں چیزیں چھن گئی ہیں. یہ اگر اپنے منشور پہ پارٹیاں عمل کرتی رہتی نا تو آج یہ ملک ترقی کر جاتا. عمران خان نے بھی 50 لاکھ کا کہا تھا میں گھر بناؤں گا, اور 1 کروڑ لوگ وہ بھی نہیں ہوا. جس کی بات کی جا رہی تھی وہ سب آہستہ آہستہ واپس لی جا رہی ہے عوام سے. یہ دیکھ لینا, یہ بے وقوفانہ کام ہے. کون دے گا 300؟ یہ کوئی کیجریوال کی حکومت ہے کہ جو 20 لاکھ بچے سرکاری اسکولوں سے پرائیویٹ سے سرکاری میں چلے جائیں گے, اور وہ 200 بجلی یونٹ وہ سسٹم کے لیے بنایا جاتا ہے. یہاں سسٹم کوئی نہیں ہے. آخری بات یہ میں جو بتا رہا ہوں, یہاں اندازہ لیڈروں کا کیا حال ہے. پنجاب میں پانی اتر گیا, سندھ میں پانی نہیں اترا. جن لیڈروں کا یہ حال ہوگا انہوں نے کیا ترقی ملکی کرانی, کیا ترقی کرنی. بچے پنجاب میں 1 کروڑ 40 لاکھ بچے اسکول میں نہیں جاتے, کیا ترقی کرنی انہوں نے. پانی اتر گیا, پانی چڑھ گیا, سڑکوں پہ کھڑے ہیں. سینیٹری انسپیکٹر کام کرتے ہیں یہاں جو لیڈر ہیں, سینیٹری انسپیکٹر نہیں ہوتے سڑکوں پہ پانی اتارنے والے. لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں, سسٹم بناتے ہیں. یہ سڑک پہ کھڑے ہو کے پانی نہیں اترواتے, یہ برج پہ کھڑے ہو کے پل نہیں بنواتے. نہیں انصاری صاحب, سر ہم سینیٹری اور ان چیزوں پر تو بعد میں آئیں گے نا سر. ہم تو سیکیورٹی کے مسئلوں کو ہی حل نہیں کر سکے. ثاقب کوئکلی مجھے آپ سے کامنٹ چاہیے. ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایک روز پہلے انسیڈنٹ ہوا, وہاں پر ایک تھانے کے اوپر دہشت گردوں نے اٹیک کر دیا. اس سے پہلے مد جیل میں کام ہو چکا ہے اس قسم کا. ہر دوسرے دن کسی نہ کسی جگہ پر اسپیشلی کے پی بلوچستان میں ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. کچھ جگہوں پہ الیکشن پوسٹپون بھی کر دیے گئے, کہیں آزاد کینڈیڈیٹس کو ٹارگٹ بھی کیا گیا. ایسی سچویشن میں الیکشن کنڈکٹ کروانا کتنا کرٹیکل ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے لیے؟ نہیں, مشکلات تو ہیں. 2018 میں بھی خیبر پختونخوا یا مختلف علاقوں میں اس قسم کے واقعات الیکشن سے پہلے ہوئے تھے. پھر جہاں جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو ہٹ کیا گیا یا ایسی سچویشن بنی ان کو پوسٹ پون بھی کر دیا گیا. لیکن اوورآل الیکشن تو ہوں گے. اب بلوچستان کی اگر بات کریں تو بلوچستان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں پہ کوئی کرٹیکل ہیں علاقے وہاں پہ انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بند کر دی جائے گی. اب سب سے بڑا یہ ایک سوال آتا ہے کہ کیا یہ صرف معاملہ انٹرنیٹ سروس بند کرنے کا ایک ان مخصوص جگہوں پر ہوگا جہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, یا اس کا دائرہ کار بڑھ بھی سکتا ہے؟ کیونکہ آج سے 2 ہفتے پہلے سے یہ خبریں جو ہے وہ گردش میں ہیں. پھر جو نگران وزیر اطلاعات ہیں ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا اور انہوں نے اس کا کلیئر کٹ جواب نہیں دیا تھا کہ یہ بند نہیں ہوگی. تو یہ اگر سوشل میڈیا یا اس پہ انٹرنیٹ سروسز جو ہے وہ بھی اگر وہاں بلوچستان سے نکل کر کے پی یا پنجاب کی حد تک بھی آ گئیں تو پھر سچویشن جو ہے وہ الیکشن بھی افیکٹ ہوگا. کیونکہ خاص طور پر پی ٹی آئی ایک خاص جماعت اور دوسری جماعتوں میں یقینی طور پر جو رابطوں کے ذریعے ہیں وہ افیکٹ ہوں گے, تو اس کا الیکشن پہ بھی افیکٹ آئے گا. لیکن جو آپ نے جو سوال پوچھا اس میں یہی ہے کہ جہاں ایسی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے یا ہوئی ہے تو ان کی حد تک ہو سکتا ہے کچھ حلقوں میں کوئی پوسٹ پون جو ہوئے بھی ہیں الیکشن, یا آگے اکا دکا اس قسم کے پوسٹ پون ہو جائیں. لیکن اوورآل الیکشن تو اب وہ جو ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک نہیں ہونا ہے, اس کو ہم ڈیلے نہیں کر سکتے. تمام ایکسکیوزز اپنی جگہ. اچھا سہروردی صاحب, سر ایک اور مسئلہ بھی درپیش ہے. چاہتے چاہتے ہم ضرور پاکستان تحریک انصاف کے تھوڑا سا سیاسی مستقبل کے اوپر بھی بات کریں گے. سر ایک کرٹیسزم یہ بھی ہو رہا ہے کہ 1 ہفتے کے محدود وقت میں پہلے سائفر کا ڈیسیجن آنا, پھر توشہ خانہ کا آنا, پھر عدت میں نکاح کا آنا, تو ہم نے ایک سمپتھی کا ایلیمنٹ نہیں دے دیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ جی ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ٹائمنگ آپ کے خیال میں ڈیسیجنز کی کتنی امپورٹنٹ ہے جو ان قائدین کی آ رہے ہیں ڈیسیجنز اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو سمپتھی کا ایلیمنٹ ہے بات اس سے آگے گزر گئی ہے.
वो सिंपैथी का एलिमेंट तो गिरफ्तारी पर भी हो सकता था, इक़्तिदार से निकलने पर भी हो सकता था, उससे आगे भी हो सकता था। लेकिन ये सज़ाएं देने से कोई ख़ास नया सिंपैथी का एलिमेंट तो पैदा नहीं होगा जो पहले मौजूद नहीं था और उसमें कोई इजाफा हो जाएगा। मैं इस बात को नहीं मानता। और दूसरी बात यह है कि मैं ये भी समझता हूँ कि जो जैसे आया है उसने वैसे ही जाना है, जो बोया है वही काटना है, और जो आपने मिसालें कायम, जो कुएं आपने दूसरों के लिए खोदे हैं उनमें बिलाखिर आपने खुद ही गिरना है। आप दूसरी सियासी जमात लीडरान को पॉलिटिकली एलिमिनेट करना चाहते थे और आपका ख्याल था कि सुनी हो जाएंगी गलियां, विच मिर्ज़ा यार फिरेगा, तो आप पाकिस्तान में कोई हसीना वाजिद बनना चाह रहे थे, या आपका ख्याल था कि आप सस्सी बन जाएंगे, या आपका कोई ऐसा ख्याल था कि वन पार्टी रूल आप पाकिस्तान में बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें आप इस मुल्क की कौमी असम्बली लीडर ऑफ द अपोजिशन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए बगैर चलाने की आपने मिसाल कायम की है, तो उसके नताइज तो यही होने थे। और मैं समझता हूँ कि 2024 जो है, जहाँ इंतखाबात का साल है, वहाँ सज़ाओं का साल भी है। आप 3 सज़ाओं की बात कर रहे हैं, मुझे तो और भी कई सज़ाएँ अगले चंद माह में नज़र आ रही हैं। 9 मई के ट्रायल भी शुरू हो रहे हैं और नए केसेस के ट्रायल भी शुरू हो रहे हैं। तो ये 2024 का जो साल है ये तहरीक इंसाफ के लिए सज़ाओं का साल होगा, और हम देखेंगे कि उसमें बहुत सारी उनकी क़यादत को बहुत सारी सज़ाएँ होंगी, और ये अमल कोई 3 सज़ाओं पर रुकने वाला मुझे नज़र नहीं आता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा साकिब साहब, जहां सर ने 9 मई के हवाले से सोहरावर्दी साहब ने हवाला दिया, तो आपके ख्याल में खुद पीटीआई के जो बानी चेयरमैन हैं उनके लिए अब ये 9 मई के हवाले से भी अब इनिशिएट हो रहे हैं केसेस, तो ये आपको क्या लगता है कि सबसे क्रिटिकल केस क्या 9 मई के साबित होंगे, या जो साबका सजाएं उनको हुई हैं उस पर सबकत ले जाएंगे? नहीं, 9 मई के केसेस भी उनके ट्रायल शुरू हो चुके हैं, तो ये भी बहुत क्रिटिकल भी हैं। और इस हवाले से जिस तरह ख़बरें आ रही हैं कि जो वादा माफ़ गवाह भी मौजूद हैं, तो ये ट्रायल में यकीनी तौर पर ये इफ़ेक्ट तो करेंगे। लेकिन ये जो फ़ैसले आ चुके हैं, ये फ़ैसले भी जब तक ऑन फील्ड हैं ये फ़ैसले भी इफ़ेक्ट करेंगे। उसकी वजह ये है कि 4 जो है वो मुकदमात हैं जहाँ पे सज़ाएँ हो चुकी हैं, तो तमाम मुकदमात में जो सज़ाएँ हैं उनमें 5-5 साल नाअहली भी है, मतलब नाअहल हैं, और नैब के मुकदमे में 10 साल नाअहली है। तो जब तक कि ये ऑन फील्ड हैं तब तक तो आप इलेक्शन में, मतलब अब इलेक्शन होंगे, उसके बाद 5 साल के बाद इलेक्शन होती है, या ज़िमनी इलेक्शन में भी वो अगर आना चाहे फ्यूचर में, लेकिन वो हर्डल उनके सामने होगी। इसके अलावा वो जेल में भी उनको रहना पड़ेगा जब तक कि इन तमाम मुकदमात में उनकी ज़मानतें नहीं हो जाती। फिर एक मुकदमा है नहीं, 3 में अभी जो है वो उनको कन्विक्शन हुई है। आगे 9 मई के मुकदमे जो ट्रायल शुरू हो चुके हैं ये आगे बढ़ेंगे यकीनी तौर पर। ये 9 मई जो है वो से लेकर अब तक 7-8 माह गुजर चुके हैं, तो अब ये ट्रायल अपने कंक्लूजन की तरफ जाने हैं। इनमें भी अगर जो फैसले आएंगे वो अफेक्ट तो करेंगे यकीनी तौर पर उनको। बिल्कुल ठीक। अच्छा रईस अंसारी साहब, सर आपसे चाहूंगी कंक्लूजन के आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओरिजिनल जो लीडरशिप है जो जेल में है, उनका सियासी मुस्तकबिल अब आपको लग रहा है कि वक्ती तौर पर मंजर आम से पाकिस्तानी सियासत से गायब हुए हैं? क्योंकि हर माजी में लीडर कुछ अरसे जेल जाता है, फिर कुछ अरसे के बाद कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग डील के तहत वापस बाहर आ जाता है, तो ये इनके साथ भी यही होने जा रहा है, या आपको लगता है कि पीटीआई का मुस्तकबिल कुछ मुख्तलिफ होगा? देखिए, मुझे तो लग रहा है जो वैसे ही चलता आ रहा है, जिस तरह एक स्पेल आता है 3-4 साल का और उसके बाद वो क्लियर हो जाते हैं। जो तहरीक इंसाफ की आपने सियासी मुस्तकबिल की बात की लीडरों की, तो मुझे तो वक्ती तौर पे ये लग रहे हैं। और जिस तरह पहले होता आया, कोई हिस्ट्री उठा के देख लें आपने 30 साल में, सवाए भट्टो को फांसी होने के, तो ये कुछ जा रहे हैं आ रहे हैं, कुछ जा रहा है आ रहा है। लेकिन अगर ये सोचा जा रहा है कि कोई पार्टी एलिमिनेट हो जाए, जिस तरह मुजम्मल साहब ने कहा कि इमरान खान चाहते थे वो अकेली गलियों में फिरे मिर्ज़ा यार जो है, वो भी नहीं हो सकता था, वो उनकी गलत सोच थी। लिहाजा अगर किसी को सीन से हटा भी दिया जाए तो पार्टी नहीं ख़त्म होती। भट्टो को फांसी हुई, पीपल्स पार्टी कायम है। नेल्सन मंडेला जिंदा था, चला गया, उनकी पार्टी कायम है। इमरान खान चला जाएगा तो पार्टी नहीं जाएगी, क्योंकि जो पार्टी बनती है अगर उनका ख़ानदान का कोई नहीं संभालेगा तो कोई ना कोई इस पार्टी को संभालेगा, और पार्टियाँ चलती रहती हैं। जो आपने उनके लीडर की बात की तो वक्ती तौर पर वो मुझे नज़र आ रहा है अंदर है। जिस तरह साकिब साहब ने बात की, सज़ाएँ होंगी और भी तेज़ी से सज़ा हो सकती है। और जो 9 मई का वाक़या है वो एक खौफनाक वाक़या था। मैं तो ख़ुद कहता हूँ कि जो लोग प्रेमिसेस में दाखिल हुए उनको तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।
کیونکہ جو موقع کی شہادتیں ہوتی ہیں اس کے مطابق سزا اور ہوتی ہے. جو گواہ ہوتے ہیں, گواہ تو ویسے بھی آپ پیدا کر لیں کہ انہوں نے کہا تھا, ان کی کنائمنس تھی, ان کو 109 میں ان کے کہنے پہ کیا گیا, وہ اور چیز ہوتی ہے. اس میں بھٹو کی صرف 109 میں پھانسی ہوئی تھی کہ ان کے کہنے پہ قتل ہوا. تو وقتی طور پہ تو وہ اندر ہیں, لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ زیادہ دیر اندر رہیں گے. حالات کا کوئی پتہ نہیں چلتا. جس طرح ابھی انہوں نے کہا کہ بشرا سے بات کی گئی کہ عمران سے بات کرو, ہو سکتا ہے 3 ماہ بعد اور حالات چینج ہو جائے, کیا بات ہو. تو یہ چیزیں مجھے تو وقتی نظر آ رہی ہیں, باقی تو آگے اللہ جانتا کیا ہوگا. لیکن پارٹی یاد رکھیں کوئی ختم نہیں ہوتی اس طرح ختم ہونے سے, اور پارٹیاں جو قائم رہتی ہیں, بندے جاتے ہیں, سب نے مرنا ہے, پارٹیاں قائم رہتی ہیں. بہت بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب, رئیس انصاری صاحب اور مزمل سہروردی صاحب. یقیناً پاکستانی میں کچھ بھی پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے, ہر گزرتا دن ایک نئی صورتحال لے کے آتا ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.